महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो, फूलों की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा जो दर्स है 18th, तो इसमें इंशाअल्लाह सूरह फलक और सूरह नास की मैं तफसीर बयान करूंगा। पहले सूरह फलक और सूरह नास की ग्रामर के लिहाज से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पहले लफ्जी तर्जमा कर देता हूं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ए नबी आप कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूं उस रब की जो सुबह का मालिक है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जिसको उस अल्लाह ने पैदा किया। व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और तारीक रात के शर से इदा वक़ब जब वो फैल जाए। व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और उक़द में फूंकने वालियों के शर से, यानी गिरहों में फूंकने वालियों की शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद। और इसके बाद सूरह नास है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं लोगों के रब के जरिए। किस चीज से? मलिकिन नास, जो अल्लाह जो लोगों का बादशाह भी है, इलाहिन नास, लोगों का माबूद भी है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले के शर से जो कि खन्नास है, जो कि वसवसे डाल के पीछे हट जाता है। व मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये वो वसवसा डालने वाला है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, सीनों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नती वन्नास, जो जिन्नात में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। इन दोनों सूरतों का शान नुज़ूल मैंने आपको बता दिया था, दोबारा मुख्तसर रिपीट कर देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, तो दो फरिश्ते आए और उन्होंने बताया, एक ने दूसरे से पूछा कि इन पर क्या हुआ है, दूसरे ने बताया जादू हुआ है। किसने किया? जी महमूद लबीद इब्न असम ने किया। कहाँ किया है? फलां जगह किया, बनु जुरैक का एक कुआं था वहां किया है। किस चीज पे किया है? एक एक चीज का सवाल एक फरिश्ता पूछता, दूसरा जवाब देता। खजूर की छाल पे किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी जिसमें बाल मुबारक थे उन बालों को लेके किया है, और उसमें गिरें लगाई हैं। तांत में जो है, जो खजूर की एक धागा होता है, तांत खजूर के धागे से बनता है, वो उसमें गिरों में किया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वहां पर ये सब कुछ आपने वो जादू निकाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा मिली, और सूरह फलक और सूरह नास भी नाजिल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये सूरत पढ़ा करते थे। तो पहली तो मैं आपको इस सूरत के ज़िमन में बताऊंगा जादू क्या है। देखें, जादू का आजकल बड़ा जोर है। फलां जादू सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सास पे कर दिया, फलां ने ढिमकाने पे कर दिया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो ये बात खूब जहन में रखें कि जादू असबाब ज़ईफ़ा में से है। असबाब ज़ईफ़ा कहते हैं कि उन असबाब में से है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। हम दुनिया में जितने भी काम करते हैं ना, तो हर काम के कोई ना कोई सबब होता है, रीज़न होती है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं जब तक पानी नहीं पिएंगे। तो जब आप पानी पिएंगे तो प्यास फौरन बुझ जाएगी, आपकी लाजमी बुझती है, अल्लाह की आदत है। भूख के वक्त जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाते ही आपकी भूख मिट जाएगी, लाजमी मिटेगी, अल्लाह की आदत है। तो ये वो असबाब है जिन पर नतीजा लाजमी, यानी जिनका रिजल्ट हम देखते हैं कि लाजमी होता है, अल्लाह की आदत है ये। कुछ असबाब ऐसे हैं कि वो इख्तियार किए जाएं तो रिजल्ट अक्सर निकल आता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी निकलता। जैसे आप बीमार हों और आप इलाज करते हैं तो उमूमन फायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभार फायदा नहीं भी होता। दवाएं खाते रहते हैं, कोई असर ही नहीं होता। तो ये वो सबब है जिस पर अक्सर रिजल्ट निकलता है। तो पहली जो किस्म है जिसमें लाजमी नतीजा निकलता है, उसका शरई हुक्म यह है कि ऐसे असबाब को इख्तियार करना फर्ज है। मसलन आपको प्यास लग रही है, पानी आप नहीं पीते और आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह मेरी प्यास बुझा देगा, और इसी प्यास से आप मर जाते हैं, तो आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि खुदकुशी का गुनाह मिलेगा। क्योंकि अल्लाह बताएगा क़यामत के दिन कि मैं तो जब भी किसी की प्यास बुझाता हूं तो पानी के जरिए बुझाता हूं, तुमने सिर्फ दुआ मांगी, पानी पीने का इंतजाम किया नहीं, तो मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझाऊंगा और तुम मर जाओगे तो खुदकुशी का गुनाह मिलेगा। इसी वजह से कहते हैं कमाना फर्ज है ताकि इंसान रोटी खा सके। इस मामले में अल्लाह पे तवक्कुल तो करना है, लेकिन तवक्कुल का यह मतलब कि असबाब इख्तियारी ना करे, ये हराम है, नाजायज है, और मर गया तो खुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरा जो असबाब हैं जिनमें आता है कि कभी अक्सर नतीजा मुरतब हो जाता है लेकिन कभी कभार नहीं भी होता, वो है बीमारी में इलाज करना। अब आप बीमारी में इलाज करते हैं तो अक्सर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। तो ये वाला सबब जो है ना, ये इख्तियार करना सुन्नत है, फर्ज नहीं है।
یہی وجہ ہے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ بیمار ہوئے اور آپ نے علاج نہیں کرایا اور آپ مر گئے تو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تم جب بیمار تھے تم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے علاج کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے کوئی یقین تھوڑی تھا کہ علاج کر کے شفا ملے گی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے علاج ہوا پھر بھی نہیں، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم بھی ٹھیک نہ ہو، تو اب میں نے صرف توکل کیا تجھ پر. تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی، اور بہت دفعہ علاج کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں تاکید ہے علاج کرنا چاہیے، لیکن علاج کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہے تو توکل کر سکتا ہے، اگرچہ اس توکل کا ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ نامناسب کہا جائے گا اس توکل کو، کیونکہ علاج کرنا پیغمبر کی سنت ہے. تیسری قسم ان اسباب کی ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کبھی کبھار تکے میں ہو جاتا ہے. تو یہ تعویذ، رقیہ اور یہ جو ہے جادو، یہ ایسے اسباب ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان پر زیادہ تر نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا تو نظام عالمی تباہ و برباد ہو جاتا. جادوگر سب سے پہلے کیا کرتے، وہ اپوزیشن والے کسی جادوگر کو لاتے اور جو حکومت میں ہے اس کے خلاف جادو کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیتے. حکومت یعنی سب جادو ہی کھیل رہے ہوتے پوری دنیا میں، اور جادوگروں کی اس پوری دنیا میں موج ہوتی. جادوگر یہ کرتے، جادو کے زور سے یہ بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا، کبھی یوں بنا دیا، ایک نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا سارا. تو اس لیے جادو کو اللہ نے زیادہ طاقت نہیں دی ہے. جادو میں اثر اللہ نے دو لحاظ سے، جادو ایک کمزور سبب ہے. نمبر ایک کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو کرے اس پہ اثر ہو جائے. لاکھوں میں کسی دو چار پر ہو سکتا ہے، زیادہ تر پر نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنا جادو کرے گا ضروری نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے اس کا آدھا 50% ہو. اس نے تو جادو کیا تھا مارنے کے لیے مگر آپ مرے نہیں، تھوڑے بہت کچھ اثر ہو جائے آپ کے اوپر. تو یہ جادو ایک کمزور چیز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، اتنے طاقتور تھے، ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا. اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، تو ہم نے ان پہ جادو کیا، اتنا طاقتور جادو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، عام انسانوں کی طرح، اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. تو یہ حکمت تھی. ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی، نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار، لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا وہ بھی بہت تھوڑا. اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں، حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا تم جاؤ. تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے اور کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا تو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی توڑ کی کوشش کی ہو، کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادو کے لیے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے جو نبی نے بتائی ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہودی جو ہے، میں وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے. یہ صحیح حدیث ہے. اس کا میں ابھی جواب آپ کو دیتا ہوں. لیکن ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، باقی تو اور کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو بہت کم ملتا ہے ہمیں صحابہ میں کہ دو چار اور بھی ہیں، بعض صحابیات ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنا لیا. تو لہٰذا ان جادوگروں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو زیادہ. میں تو ساری دنیا کے جادوگروں سے بولتا ہوں آؤ یار ہمارے خلاف جادو کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک جادوگر نے مجھے یہ تانا دیا کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے اپنے گرد نا، اور یہ بڑا یہ صبح شام پڑھائیاں کی ہوئی ہیں. میں نے کہا بھائی ہم سے تو سنت تسبیحات پڑھ لیں بڑی بات ہے، جو ہے نا ہم تو اللہ بس اسی کی توفیق دیتے، ہمیں تو یہ توڑ جادو کے حصار مسار کچھ بھی نہیں آتا. تو ایسا کچھ نہیں. آپ دیکھیں دو ایک دوسرے کتنا حسد کر رہے ہیں. تو اس لیے جادو سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے قرآن سے اور احادیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی بہرحال ایک حقیقت ہے. اس کو بالکل ہی کالعدم قرار دے دینا کہ جادو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنسدان اس کو نہیں مانتے تو لہذا یہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے. ہر چیز سائنس کے دسترس میں آنا ضروری نہیں ہے. تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا لوگوں نے بنا لیا. تو ہوتا ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ہمیں
حکم دیا گیا، اور اس سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں بس وہ کافی ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں تو بچا ہوا ہوں. تو اسی طرح ہمیں قرآن نے سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی ہے، تو آپ سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو اگر کوئی کرے گا بھی تو انشاءاللہ کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی چینج ہو جاتی ہے کسی چیز کی؟ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جادو سے کیا مطلب کوئی کسی چیز کو واقعی حقیقت میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے؟ تو یہ میں نے اس پہ بہت مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی. اس بارے میں امام ابو بکر الجساس جو بہت بڑے محقق تھے، مفسر تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں کو اللہ نے بڑا جادو کہا ہے. انہوں نے جب رسیوں کو سانپ بنایا نا تو وجاؤ بسحر عظیم، قرآن کے الفاظ ہے بہت بڑا جادو کیا. تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں یعنی حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی بلکہ یخیل، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا جادو جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے اس سے بھی وہ لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے بلکہ لوگوں کی نظروں میں انہوں نے جو ہے نا خاک پھینک دی اور مسمرزم کیا اور لوگ دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ ہے. تو جب اتنے بڑے جادو سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو آج کل کے جو جادو ہو رہے ہیں اس سے کہاں حقیقت چینج ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کا موقف ہے، بہت مضبوط ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ معجزے میں حقیقت چینج ہو جاتی ہے. تبھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو ایک دم سانپ بن گئی، تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں رب پر ایمان لے آئے. تو جب فوراً اسی وجہ سے گر گئے انہوں نے کہا یار یہ تو حقیقت میں چینج ہو گئی نا، تو حقیقت میں کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی. البتہ ہمارے ہی بعض اکابر میں ماضی قریب کے اکابر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ حقیقت چینج نہ ہو سکے، عین ممکن ہے ہو سکتی ہو. اور اس کی دلیل میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے. تو جب انسان کے لیے گدھا بننا ممکن ہے جادو کے زور سے تو باقی چیزیں بھی بن سکتی ہیں. اور لیکن یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن سلام کے قول میں تعویل کرنا یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے، اور جادوگروں کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ حقیقت چینج کر سکتے ہیں، اس پہ جو اشکالات لازم آتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں. کیونکہ امام ابو بکر جساس نے یہ اشکال کیا ہے کہ جادوگروں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے نا، یہ سارے غریب ہوتے ہیں، لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ جادوگر حقیقت کو چینج کر دیتے تو یہ تو لوہے کو سونا بنا دیتے، چاندی بنا دیتے، اور یہ اتنی اگر اختیارات ہوتے نا ان کے پاس تو یہ ایسے ننگ دھڑنگ حالت میں نہ ہوتے. یہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے. اور انہوں نے ابو بکر جساس نے رحمہ اللہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں سنتے کہ جادو سے کسی حقیقت کو چینج کر دیا گیا ہو، کہیں ہمارے پاس ایسی کوئی مستند خبر کبھی بھی نہیں آئی. تو اس کا جواب ہمارے بعض اکابر نے یہ دیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہوا ہو، اطلاع نہ ملی ہو ہم نے پوری دنیا دیکھی تو نہیں ہے. تو یہ آج سے 100 سال پہلے کہنا تو آسان تھا، لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے، اب یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ اطلاع ہو، اب یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے. دنیا میں ایسا چھمبا کہیں ہوا ہوتا نا کہ ایک چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے اور کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہ اس کی، تو وہ خبریں آ جاتی ہیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جادوگر جو ہے نہ لوہے کو سونا بنا سکا ہے اور نہ جناب وہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا ریال میں تبدیل کر چکا ہے. ورنہ عمران خان سب سے پہلے جادوگروں کو بلاتا کہ یار اسی کرنسی کو ڈالر بنا دو، ہم باہر سے اتنے ڈالر لے رہے ہیں، ایک پیٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، پھونک مارو کچھ کرو، میں تمہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. ہے بھائی جلدی نہیں ہے. بلکہ عمران خان کی میں بلاتا سب سے پہلے، بھائی سیدھی سی بات ہے نا. تو میں کہتا بھائی کچھ، تو یہ بیچارے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. تو یہ نظر کے دھوکے کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو نظام عالم خراب ہو جاتا. تو جادو سے بچنے کی فکر کریں، لیکن اتنی ٹینشن نہ لیں. ذرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جادو ہے، فلانے نے جادو کیا، ڈمکانا نے جادو کیا، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. تو جادوگر کا اثر ہاں میں بتا رہا ہوں جادو کی قسمیں. جادو کی جو لغت میں ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں، یعنی عربی لغت میں یا اردو لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں، جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کے سبب مخفی ہوں. اصل یہ ہے
اس کو سمجھنے میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. میرا ایک بیان ہوا تھا جادو کے بارے میں, اس پہ بعض علماء نے بھی مجھے بہت طنز کیا, تو وہ پورا بیان شاید نہیں سنا گیا. جادو کہتے ہیں کوئی کام ہوا مگر اس کا سبب آپ کو معلوم نہیں ہے, تو وہ آپ کے لیے اچھمبا ہوتا ہے. یعنی ہر اچھمبے کا کام کیا کہلاتا ہے؟ جادو. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئیں. آپ گئے چلتے ہوئے, پانی لے کر آئے, میں نے پانی پیا, مجھے پیاس بجھ گئی. اس کو کوئی بھی جادو نہیں کہے گا, اس لیے کہ پیاس بجھنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے وہ مخفی نہیں ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بھائی ٹانگوں سے چل کے گئے, یوں لائے اور ہم نے پی لیا, ختم ہو گئی بات. لیکن اگر میں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئیں. آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی جیب میں آپ کے موبائل ہے, اس میں آپ نے ایک ٹون لگائی ہوئی ہے, کسی خادم کو کہا ہوا ہے کہ جب یہ میں بٹن دباؤں نا تو یہ گھنٹی تمہارے پاس بجے گی, سمجھ جانا کہ استاد جی کو پانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ والی جب گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ سموسہ چاہیے, یہ جب بجے تو سمجھ جانا کہ روٹی چاہیے. لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں, تمہارے اور میرے درمیان, ٹھیک ہے نا. اور میں نے بھی آپ سے یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پانی چاہیے, اور آپ نے یہ بٹن, یہ ٹونے, لوگوں کو یہ پوری کہانی کا علم نہیں. اب میں نے آپ سے کہا یار, میں نے ان سے کہا یار مجھے پانی چاہیے. اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بندہ دروازہ سے پانی لے کے آتا ہے. باپ صاحب کہیں گے یار اس کو کیسے پتا چل گیا مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہے بھائی. اب دیکھنے یار کسی نے موبائل تو نہیں, موبائل بھی کسی نے نہیں کھولا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ تو اس طرح کے جب بہت سارے واقعات ہوں گے نا, آپ کہو گے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی. یہ کیا ہے؟ اس کو میجک کہتے ہیں. میجک کا کوئی سائنٹیفک سبب ہوتا ہے مگر وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ وہ ماہرین نے جو ہے نا یہی تو سیکھا ہوتا ہے کہ پبلک کو ریزلٹ سامنے آنا چاہیے, اس کا سبب سامنے نہیں آنا چاہیے. اسی پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اگر بتا دیں کیسے ہو گیا تو پھر جو سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس میں فرق کیسے پتا چلے گا. تو وہ ایسے مخفی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹرک ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو میجک شو آتے ہیں یوٹیوب پہ, درمیان سے ٹانگیں کاٹ کے بندے کو الگ کر دیا, پھر دوبارہ ٹانگیں جوڑ دی, آدمی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, 10 سال سوچتا رہے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن وہ چونکہ انگریز ہے, وہ اس کو اپنی روحانیت کے لیے کیش نہیں کراتا کہ میں بہت بڑا بزرگ کو ٹانگیں کاٹ کے پھر جوڑ دیتا ہوں, تو اب جو ہے نا آؤ مجھے ہدیے دو, نذرانے دو. یہی کام اگر کوئی مسلمان جادوگر کر رہا ہوتا تو وہ کہتا میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں. گورا صاف طور پہ کہہ دیتا ہے بھائی ہم نے یہ فن سیکھا ہے, یہ ٹرک ہے جو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, بتانے کے 1 کروڑ روپے لیں گے, ختم ہو گئی بات. لیکن جب وہ ٹرک بتاتے ہیں, اب تو یہ آ بھی گئی ہے ٹرک یوٹیوب پہ. اب لوگوں نے بتائی کیوں؟ اپنے چینل پہ سے پیسہ کمانے کے لیے, کہ یار ویسے کسٹمر کو بتا کے اتنے پیسے مل رہے, یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دو, ویسے ہی ویورز اتنے آ جائیں گے, ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے. یہ بہت علمی خاندانی باتیں کر رہا ہوں, ان کی قدر کریں, ورنہ جادو کے نام پہ طبیعت سے الو بنایا گیا. آج کل دیندار لوگ الو بنا رہے ہیں. تو یہ جو خفیہ ٹرک یعنی رزلٹ سامنے آ رہا ہے, اس کی سبب سامنے نہیں آ رہا, اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں انگلش میں بھی میجک کہتے ہیں, اردو میں سحر کہتے ہیں, سحر جسے کہتے ہیں سحر, اور عربی اردو میں جادو. اب ایک تو انگریز جادو کرتا ہے, بھائی یہ ہے ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر نکال کے دکھا دیا, نہیں وہ نکال رہے ہوتے. ہمارے ایک اسکول میں ایک آئے تھے, وہ میجک شو دکھا رہے تھے. اخبار میں جو ہے نا انہوں نے اخبار کا ایسے وہ بنایا اور اس میں دودھ ڈالا جگ سے, پھر یوں رکھا, اخبار کھولا, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے یعنی وہ دودھ کہیں گر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ ہاتھ کی صفائی ہے. اس کو کہتے ہیں سحروا اعین الناس, لوگوں کی, اس لیے قرآن میں آتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں جادو. تو یہ اس کا تعلق کس سے؟ آپ کی ایسے ممتاز بیگم دیکھیں نا آپ جا کے, وہ بھی جادو ہے. عورت کا دھڑ ہے, نیچے پیچھے لومڑی ہے. اب بھائی ہم تو پریشان ہیں یار, یہ کیا ہے, کیا یہ ہے کیا؟ لیکن کوئی ٹرک ہوتی ہے. اب یہ جتنی خفیہ ٹرک ہوگی اتنا ہی طاقتور کیا ہوگا؟ جادو ہوگا. تو یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ, جادو کسے کہتے ہیں, یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا, تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا, تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, ادھر توجہ بھائی,
ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹانگیں کاٹ دی، کبوتر بنا دیا، اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے، آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے، پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر، یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا، ایک آدمی 2 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے، پتا چلا یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں، ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے، تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، ایک لگ رہے تھے، اب یوں ہے تو 2، اب آدمی سر پٹخ کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں اور جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا، رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے، پیچھے جن نظر اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیونکہ جن نظر آ جائے تو پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جن نظر آتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے، کہ جنات میں شرارت غالب ہے، اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا، اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں، شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں. انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے، روب ہونا جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں. اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا، کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے، کہ اب ماں کو مار دو، باپ کو مار دو، یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کرے گا. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا. ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں. آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا، کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا، وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشت ناک کام کیے جاتے ہیں، اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے. تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشت ناک کام، تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے. وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا، وہ کوئی گرا لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس میں جیسے سوئیاں لگا دی، تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو. اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو فوکس کرنا ہے. اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا، یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا، تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں. الٹا قرآن لکھنا، معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا. اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ، پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا. گند کھانا، گوبر، یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، گند کھاتے ہیں. کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان، وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے، لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ایسا وحشت ناک عمل کہ گوں کھانا. ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے خود بتایا، جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے، جادوگروں سے علاج کرانے، حماقت دیکھو. تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا. وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں. اب اتنا وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں، تو میرے سے بحث کر رہا ہے. ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے، 6 لڈو کھا جاتا. تو یہ ان کے تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے. ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں. تو جتنا گند میں رہتے ہیں، جتنے وحشیانہ عمل، خون پی رہے ہیں جی، صحیح ہے نا، زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں، ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے، تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس میں بھی یہ ہے کہ سبب ضعیف ہے نا. جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے، تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں، تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے.
جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے, کانفیڈینس ہے, وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا, تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے, وہ ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے, پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ بات جو میں نے دعویٰ کی ہے اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے, ایک بزرگ کی قبر تھی, تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ, پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے, مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے, لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں, لات مارتے ہیں, وہاں جا کے لگتے. ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں. انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے, ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو. تو آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا سطر کھل گیا کچھ ہو گیا تو تھپڑ نہ لگا دیں. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا, جو مر گیا وہ بیچارہ گیا. بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے, تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور ہے. اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے, داڑیاں تھیں ان کی. جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں, اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دم دھکا لگائے, کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار, اتنا دور نہیں تھی, چند میٹر دور تھی, دیوار سے جا کے لگے ہیں وہ. انہوں نے کہا دیکھو, اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا, وہ لڑ گیا. میری باری آئی, میں لیٹا, کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو, میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو, انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ, میں لڑک بھی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا, جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, وہ لیٹا, اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ نہیں ہے, جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے, یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑھوا رہے ہیں, کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب 2 توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا, تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے, ہم کیا بگاڑ لیتے, بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ کہیں دوبارہ آ کے لات نہ لگاتے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی ہے. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر تھپڑ پڑ رہے ہیں یا لاتیں لگ رہی ہیں تو بزرگ تھوڑی کریں گے, یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار لوگ اتنا آ رہے ہو, پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات اور جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار, تو لات مار, میں ایسے کا ایسے ہی ہوں. ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا, ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے ہیں ہم. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے.
تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا, اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں. اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے, بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں طبیعت سے. ٹھیک ہے نا, حقیقت ہے, ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں عامل بنیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں, بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے, اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن ون جادو پہ نہ ڈالو. بھائی آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے, نظام عالم تباہ برباد ہو جائے گا. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی دو, اچھا ہاں, یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا, پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں, آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا, آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ایک بات بیٹھتی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا, ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا یار یہ تو, وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسے علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا, اولاد والا پھر بھی نہیں ہوئی, اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا کیا, اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا, اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا, ایک عجیب یہ, اب یہ کیا ہے, مسمرزم ہو رہا ہے, خیالی نا, دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ, کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو, بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو, صرف قمیض ان کی لمبی تھی, قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے, اب لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن نا یہ ایک ایسی سورت ہے, ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل هو اللہ کہہ دیتے, وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے, پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو, پڑھتے 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 اس نے کہا اور تیز ہوتے 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 ایک دم ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے گرا ہے, آواز آئی ہے, وہ ٹوٹا ہے, اس میں ان دونوں کے پتلے, اس میں سوئیاں, اور گند بلا بھرا ہوا ہے, خون کے چیتڑے ویٹتے, ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا, اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا, آپ کے پتلے پہ سوئیاں تھیں اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے, گھر چلے گئے. اولاد تو ہونی نہیں ہونی, وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی, تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی مٹکا تھا, یہ مسمرزم ایک فن ہے. آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں, جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی, حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں, ڈر بھی رہے ہیں, حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا, اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے, کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی. ہندو یہ کیا کرتے ہیں, سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے, گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے ملائیں گے, اور آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہیں جادو ودو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ انتر منتر کلی کلنتر, تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ, مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے, قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو, یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے, حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے
مسمرزم کی وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا، قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی، اس میں کیا تھا، بہت تقسیم ہوئی ہے. وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ صورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ بھاڑ میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو، پھر کاروبار کرو. یہ وہ قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے کا پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، تو 1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی، یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی، یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے، الٹی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے، چکر ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے، اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا، اس سی ڈی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی. خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا، تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے، چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں، بھر بھر کے ریلیکس ہو گئے، تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں، یہ سمجھ لو جو بھی گن تھا، جادو تھا، وہ اب کیا ہو گیا ہے، نکل گیا ہے. سب بکواس، الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے، کیا خانقاہ والے، کیا مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگوں کو، مفتیوں کو میں نے دیکھا وہ سیڑھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں روپے کی سیڑھیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے، اللہ کے بندو 1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے. ٹھیک ہے نا، نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو جب بھی کسی، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن، اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے، الٹی کا سبب ان کو معلوم نہیں، اور وہ سبب کیا ہے، ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے. لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو، وجہ معلوم نہ ہو، یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے، لیکن کوئی اس کو، جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا، وہ بیماری کے لیے بھی شوگر کے مریض کو کھلا دو مر جائے گا وہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا، آپ کو استغفر اللہ، قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت، اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے. انہوں نے کہا میں حوالے کے بغیر، میں نے علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی، یہ دیکھیں. پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی نہیں مانا. کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو، دلیل نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، بس ایسے قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا. میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے، مسمرزم والی، یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو عامل لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ریپیٹ بار بار کرنے سے آپ کا کھوپڑی گھوم رہی ہو. ٹھیک ہے نا. ایک فریکوینسی کے ساتھ جب کچھ بھی سنیں گے آپ تو اس میں خطرہ، اور خاص طور پہ اس وہم کے ساتھ کہ مجھے کچھ ہے تو خطرہ ہوتا ہے. تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی. جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں، سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، اس کو جادو کہتے ہیں. اور پھر جادو کی 2 قسمیں، ایک تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں، مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا، اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں.
عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر نتیجے اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے, ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا جائے. جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور آخری بات دماغ میں آئی تھی, بہت اہم بات تھی, وہ ہو جائے گی تو بات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. نکل ہی گئی یار, ابھی کرنے ہی لگا تھا. میاں بیوی کے اکثر کیسز میں نا جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے. میں کہتا ہوں بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. تو فوراً لوگ دلیل لیتے ہیں, قرآن میں آتا ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ, یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑواتے تھے. تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے جادو بڑا اثر رکھتا ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھیں کہ میاں بیوی میں بھی تفریق جادو سے ہوتی ہے, لیکن اسباب ضعیفہ میں سے اکثر نہیں ہوتا یہ. دوسرا, اس میں جادو کی پہلی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی نے غلط فہمیاں پیدا کر دی, ایسے اسباب جن کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, یعنی ایسے کام کر دیے کہ شوہر کو بیوی پہ شک ہونے لگا, بیوی کو شوہر پہ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, آپ مثال کے طور پر لڑکی بن کے کسی مرد کو فون کر لو اور بولو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اور خاتون سن لیں تو وہ تو بدگمان ہو جائے گی نا. تو اسی طرح جیسے ٹانگیں دو حصوں میں توڑ دی, حالانکہ پیچھے ایک ٹرک ہوتی ہے, تو ایسے ہی بعض دفعہ ایسا یہودی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں جس کی کوئی لاجک ہو, لیکن میاں کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہونا شروع ہو جائے, وہ اتنی گہرائی میں جا نہ سکتا ہو. تو اس لیے اگر میاں بیوی میں ایسی بدگمانی ہو نا, تو یہ دیکھا کریں بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ خام خواہ میں بدگمان کر رہا ہو, تو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے غور کیا کریں. تو یہ والا جادو بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا جاتا ہے ایسے کام کر کے جو وہ کام ہوا نہیں ہوتا, لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوا ہے. تو جب آپ اس کی تحقیق میں جاؤ گے, گہرائی میں جا کے انکوائری کرو گے, تو پتا چلے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں یہ موضوع کمپلیٹ ہو گیا, بس کافی ہے. پھولوں کی مہکار میں وہ, جنگل میں کوہسار میں وہ, سورج چاند ستاروں میں مومن